अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उम्मे फरवा और मैं बड़े होकर डिज़ाइनर बनूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा सैयद मूसा आती है और मैं बड़े होके फौजी बनूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूँगी। मेरा नाम मोहम्मद रेहान हैदर है और मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान बतूल ज़हरा कायम टीवी कनाडा से आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम अबाउट फ्यूचर लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे यंग जनरेशन के बारे में कि हमारी नौजवान नस्ल को एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रोग्राम में, वो समाजी खिदमत के हवाले से किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जनाब सीरत अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मालिक का बड़ा एहसान है, शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त में से जो है हमें वक्त निकाल के दिया है और आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो है मॉल्स ऑफ स्माइल के नाम से एक एनजीओ चला रहे हैं। सबीले कमरे बनी हाशिम आपकी एक सबील है जो यहाँ लगती है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के हवाले से भी काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, इतनी यंग एज में आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं और इसी हवाले से हम जो है वो अपना प्रोग्राम करेंगे कि मुझे ये बताइए कि जमाना बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है और मुकाबला बहुत सख्त है। आपके ख्याल में हमारी यूथ, यंग जनरेशन कहाँ खड़ी है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारी जो यंग जनरेशन है, आजकल की जो यंग जनरेशन है, उसमें एक सबसे बड़ा जो अंसर पाया जाता है वो सोशल मीडिया का हमारा आज का दौर है, जिसमें ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। बहुत से लोग फलाही काम करना चाहते हैं, बहुत से लोग जो है वो खिदमत खल्क करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की ना होने की वजह से उनके पास वो मौके फराहम उनको नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया की तरफ वो राग़िब होते हैं। फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फिर वो अपनी जो चैलेंजेस हैं उन पे वो काबू पाके और जिस तरह हो सकता है वो करते हैं। और आज भी हम जिस तरह हम हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं, हमने भी सोशल मीडिया का सबसे पहले सहारा लिया, जिसकी वजह से हमारा ये काम मुमकिन हो सका है। जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी वजह से आप समझ लें कि चैरिटी के काम जो पाकिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है और पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, वो अभी आप जो जिस तरह से जो हालात हैं, जिसमें माशी बुहरान है, जिस तरह से जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें यंगस्टर्स को उलझा के रखा है, जिसमें पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, जिसकी वजह से यंगस्टर्स को एक्सपोजर नहीं मिल पाता, यंगस्टर्स अपने जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं कर सकते। और जो एक ओवरसीज का जो एक यंगस्टर है जो बाहर मुल्कों में रह रहे हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज मौजूद हैं कि उनके जो 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 सिविल इश्यूज हैं, जिसमें पानी की अदम फराहमी है, आप समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी की अदम फराहमी है, तो वो हर चीज़ यहाँ पे पूरी है, जिसकी वजह से यहाँ का जो यंगस्टर्स जो हैं, जो यूथ है, वो अच्छे माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ 4 डायरेक्शंस में सोच सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के जो बदकिस्मत नौजवान हैं, वो उतना एक्सपोजर ना ले पाते हैं, ना वो चीज़ें कर पाते हैं, चूंकि हालात की अदम मौजूदगी की वजह से भी, और जो मामलात आप जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, ग्राउंड के ऊपर जो हालात हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपने एक्सपोजर को सही तरह से आवाम के सामने नहीं ला पाते। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो हो गए यूथ के मसाइल हो गए, इसमें और आपको क्या नजर आ रहा है कि हमारे क्या मसाइल हैं और इसका क्या वे आउट होना चाहिए? देखिए, मसाइल सबसे ज्यादा ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिस एज में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है और आज का जो एक दौर है, उस दौर में बहुत फर्क है। यानी कि पहले तो बच्चों को मार भी लिया जाता था और डांट भी दिया जाता था, लेकिन आज का बच्चा जो है, अगर आप उसको मारेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत डिफरेंट है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से मीडिया आज़ाद है, जिस तरह से हर चीज़ का एक्सेस बहुत आसान है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम पेरेंट्स को ये चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ एक तो सबसे पहले उनके साथ फ्रेंडशिप एक माहौल बना के रखें। सबसे बड़ी चीज जो हमारे मुल्कों में देखी जाती है, खासतौर पे हमारे मशरकी माहौल के अंदर, खासतौर पाकिस्तान जैसे है और जो दीगर ममालिक हैं आसपास के, उनमें एक प्रेशर है, एजुकेशन का प्रेशर है।
جس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک فرسٹریشن بھی ہے, اور جو ان کی اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سے آج کا نوجوان جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتا ہے, لیٹس سے وہ ایپ ڈیولپر بننا چاہتا ہے, یا وہ سمجھ لیں کہ یوٹیوبر بننا چاہتا ہے, تو بجائے کہ پیرنٹس, ہر پیرنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے, ایک پروفیشنل فیلڈ میں جائے, جو کہ جانا بھی چاہیے, لیکن کیا ہے کہ آپ کو کچھ ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو اس طرف لے کے آنا ہے تو اس کو اس طرف لانے کے بجائے اس چیز کو اس کے ساتھ انگیج ہونے کے بجائے آپ اس کے ساتھ اس کی جو پریفرنسز ہیں اس کا احترام کریں, اور اس کو پروفیشنل ایجوکیشن بھی دلائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوق بھی پورا کرنے دیں. اگر پیرنٹس اس بات کو سمجھ لیں تو جو ایک گیپ ہے جو بچوں کے بیچ اور پیرنٹس کے بیچ آ جاتا ہے, تو وہ گیپ ختم ہو جائے گا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے, اور بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو ان کے خواب پورے کرنے دیتے ہیں, اور پھر ان ریٹرن بچے بھی جو ہیں وہی پورا کرتے ہیں جو ماں باپ کا خواب ہوتا ہے. اس کا سب سے اچھا وے آؤٹ یہی ہے کہ ہمیں بچوں کی احساسات کو سمجھنا ہوگا, بجائے یہ کہ آپ نے پاکستان میں, جیسے کہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کرائٹیریا ہے کہ بچوں کی جب چھٹیاں ہیں تو ان کو بہت سارا ہوم ورک دے دو پڑھنے کے لیے, ان کو بالکل پڑھا کے رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی چھٹیاں ان کے کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں, ان کی دماغی ورزش, ان کی جسمانی ورزش, یہ بہت ضروری ہے. یہ سارے وہ گیپس ہیں جو ہمیں بینگ اے پیرنٹ, بینگ این انڈیویجول آف دا سوسائٹی ہمیں سمجھنا ہوگا, کیونکہ ہم تو جس ایج سے گزر کے آئے ہیں اس ایج میں پیرنٹس جو ہے وہ اس وقت کے دور طریقوں سے ہم کو, جس طرح سے ہم کو انہوں نے وقت کے ساتھ چلایا, ہم تو چل سکے, لیکن آج کا بچہ کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے, ہمیں ان کے لیول پہ آ کے یہ سمجھنا ہوگا. جس وقت یہ گیپ یا ڈفرینس اب ختم ہو جائے گا تو پریشانیوں کی جو حل ہے وہ نکل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, ورنہ جو پریشانیاں ہیں وہ بچوں کے اندر کنفیوژن رہے گی. باپ چاہتا ہے کہ بچہ پائلٹ بنے, ماں چاہتا ہے بچہ ڈینٹسٹ بنے, وہ بچہ بیچ میں اپنے ایکسپوجر کو ایکسپلور نہیں کر پاتا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ ہر چیز کا صحیح استعمال کریں, اور پیرنٹس کے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو, ان کی زندگی سے ایک مشعل راہ بنائیں, تاکہ وہ اس نقصان سے دوچار نہ ہوں جس نقصان سے ان کے پیرنٹس, ان کے بڑے دوچار ہوئے. جی بہت اچھا آپ نے پیرنٹس کے لیے بھی بولا, لیکن میں تھوڑا سا ادھر چاہوں گی کہ آپ کو جو ہے وہ نوجوان نسل بھی سن رہی ہے, اور آپ ایک بہت آئیڈیل شخصیت ہے, بہت یعنی ینگ ایج میں آپ نے ماشاء اللہ اتنی ساری چیزوں پر گرپ کر لی ہے. تو آپ تھوڑا سا گائیڈ لائن دیجیے کہ کیا ہونی چاہیے گائیڈ لائن ہماری نیو جنریشن, نوجوان نسل کے لیے. دیکھیں, اگر میں اس کو ایزی وے میں سمجھاؤں کہ ہر نوجوان کو اپنی ایجوکیشن تو پہلے پوری کرنی چاہیے. یہ تو ایک سمجھ لیں کہ اس کے اوپر نو کمپرومائز, کیونکہ اگر آپ اپنی ایجوکیشن میں پیچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ معاشرے کی ہر چیز میں پیچھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبلش کرنا ہوگا. دیکھیں, فائنینشلی اسٹیبلش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی, جیسے کہ آپ نے میری مثال دی, میں تو خیر اتنا جس طریقے سے آپ نے میری تعریف کی, آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی اور آسان وے میں سمجھاؤں کہ اگر کوئی شخص چیریٹی کا کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, اگر ہم مثال لے لیں کہ اگر کوئی شخص بدلاؤ لانا چاہتا ہے کسی کے حالات میں, تو سب سے پہلے اس کو اپنے حالات بہتر کرنے ہوں گے. اگر ایک شخص جس کے گھر میں کھانے پینے کے ایشوز ہیں, یا اس کے گھر میں فائنینشیل کرائسس ہیں, جو وہ خود اپنے ہی کرائسس سے باہر نہیں نکل سکتا, تو وہ کسی کے کرائسس کیا حل کرے گا. تو میرا نوجوانوں کو, بچوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم پہلے پوری کیجیے, اور اپنے آپ کو فیوچر کے لیے فائنینشلی مستحکم کیجیے, کیونکہ اگر آپ فائنانس میں مستحکم ہیں تو آپ 10 گھروں کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, یا تو آپ جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اور اوورسیز میں سب سے بڑا گیپ ہے کہ ہم لوگ پروفیشنز کے اندر ڈفرینس رکھتے ہیں. مطلب کہ ایک پروفیشن جو ہے, اگر آپ سمجھ لیں موٹر میکینک, وہی موٹر میکینک, وہی پروفیشن باہر کے ملکوں میں آپ اس میں ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ سال کی کما سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک طرف اپنے ہمارے ملک کو دیکھیں تو وہاں پہ موٹر میکینک ایک بہت ہی مایوب سا پروفیشن مانا جاتا ہے. یہ تلخ حقیقت ہے. لیکن میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بچہ موٹر میکینک بنے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہر بچہ سائنٹسٹ بنے, ہر بچہ انجینئر بنے, اکاؤنٹنٹ بنے, لائر بنے.
لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک ٹریڈ ضرور آنی چاہیے جس میں وہ اگر کبھی اس کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اس کی جاب اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے یا اس کے پاس فائنینشیل کرائسس ہے تو وہ اپنی اس ٹریڈ کے اپنے اس ہنر کے استعمال سے اپنے پیروں پہ کھڑا رہ سکے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے. اس کا دوسرا سٹیپ جو یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ٹرانسفارم کرے بزنس کے اندر. مینس کہ جو کام اس نے ہنر سیکھا ہے, لیٹس سے ایک شخص نے الیکٹریشین کا ہنر سیکھا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس طریقے سے اس کو ٹارگٹ لے کے چلے کہ کچھ سالوں کے اندر اس کو بزنس کو فرینچائز بنانا ہے یا اس نے اس بزنس کو اس نے آگے بڑھانا ہے اور آگے بڑھاتے ہوئے اس نے 10 لوگوں کو امپلائز کرنا ہے. جب اس کے 10 لوگ امپلائز ہوں گے اور اس کے نیچے 10 لوگ کام کر رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ریونیو ہے وہ بڑھے گا, اس کا جو اس کے پیسے ہیں منتھلی وہ بڑھیں گے. جب اس کے پاس پیسے آئیں گے اور وہ فائنینشلی مستحکم ہوگا تو اس کو ہر دنیا کی ہر چیز اچھی لگے گی, پھر اس کا چیریٹی کرنے کا دل بھی کرے گا. یہاں پہ پرابلم کیا ہوتی ہے, یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو چیریٹی کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے جو حالات فائنینشیل ہوتے ہیں وہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے ہیں, وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں پہ جو سرمایہ کار ہیں یا اسٹیبلش لوگ ہیں. آپ کو کوئی ایک حد تک سپورٹ کر سکتا ہے, 1 دن 2 دن, سال 2 سال 3 سال, لیکن جیسے پینڈیمک آیا جس کی وجہ سے بڑے بڑے بزنسز بڑے بڑے لوگ فائنینشیل کرائسس میں آ گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کسی پہ ڈپینڈنٹ تھے ان کے پاس کیا بزنس پلان تھا یا ان کے پاس کیا پلان بھی تھا کہ وہ اپنے فلاحی کام کو جاری رکھ سکیں. تو آپ کو کچھ ایسا اپنے ساتھ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کرنا ہوگا کہ آپ اس پروفیشن کو اپنا بزنس بنا لیں جس سے آپ کی انکم آنا شروع ہو جائے, اور جب انکم ہوگی تبھی آپ لوگوں کے مسائل اس پیسے سے حل کر سکتے ہیں. جی بہت بہترین انداز میں آپ نے بتایا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں پہلے بھی, جیسے ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر ادیب رضوی دوبارہ نہیں آ رہے سامنے بن کے, کوئی حکیم سعید ہو گئے, ساری جو پہلے نکل کے آتے تھے, یعنی پہلے مسائل زیادہ تھے گھروں کے جو ہے وہ یہ کہہ لیجیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا کرتے تھے, پڑھائی کا لیول بہت اچھا ہوتا تھا, کوئی بہت عیاشی نہیں تھی, کوئی بہت ذہنی سکون نہیں تھی, مطلب نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ کہ بہت ہی اچھی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ لوگ سامنے آئے. اب جتنی ہم بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے یا پڑھائی کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہو گیا ہے, وہ چیز وہ ریزلٹس نہیں آ رہے. جی دیکھیں, پھر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف یہ ہے کہ وہ اس شخص پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے, جتنا اس کی سہنے کی صلاحیت ہے. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پریفرنسز بہت ہیں کہ مطلب کہ والدین کے پریفرنسز, بھائی بہن کے پریفرنسز, فیملی کی ڈیمانڈز, تو ان ڈیمانڈز میں ان فیملی پریشر کے اندر جیسے آپ نے جوائنٹ فیملی کا ذکر کیا کہ جتنے زیادہ ڈیمانڈ آپ کسی ایک شخص سے کریں گے وہ شخص اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر میں جاتا رہے گا. اچھا میرا یہ ماننا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے محترم ادیب رضوی صاحب کا ذکر کیا, مرحوم عبدالستار عیدی صاحب ہیں, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں, عبدالقدیر خان جیسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو دنیا بھر میں عزت دلائی. میں یہ مانتا ہوں کہ ان لوگوں سے آپ انسپریشن لیں, لیکن آپ ادیب رضوی یا قدیر خان ان سے بھی آگے ایک سٹیپ کسی اور رول ماڈل کو بنائے کہ اور نام بھی آنے چاہیے. مینس کہ مجھے کسی بھی رول ماڈل کے سب کو فالو کرتے ہوئے, انسپریشن لیتے ہوئے اپنے آپ کو منوانا ہے, نہ کہ, اور دیکھیں ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بچوں میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. یہ عموماً گھروں میں یہ بات ہوتی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی یہ کر رہا ہے اور تم یہ نہیں کر رہے ہو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ مثال نہ دیں کہ تمہیں بڑے ہو کے یہ بننا ہے یا تمہیں بڑے ہو کے ادیب رضوی بننا ہے. آپ بچوں کو یہ مثال دیں کہ دیکھو ادیب رضوی نے یہ کیا, اب تم نے بڑے ہو کے اس سے اچھا مقام پانا. تو اس کو اس کی صحیح ڈیسٹینیشن پہ لے جانے کے لیے اس کو اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس بلڈ کریں کہ تمہارے اندر بھی چھپا ہوا ادیب رضوی ہے, تم اس سے بہتر کر سکتے ہو, نہ کہ اس کو یہ پریشر بنایا جائے کہ نہیں تم نے ادیب رضوی ہی بننا ہے. کیونکہ دیکھیں اس دوڑ میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اتنے پریشر میں آ جاتا ہے کہ مجھے تو اتنا بڑا انسان بننا ہے, انہوں نے تو اتنا کچھ کیا ہے. اسے فری چھوڑیں, اس کی فری ول پہ اس کو کام کرنے دیں. سپرویژن ضروری ہے, میں یہ نہیں کہتا سپرویژن ضروری نہیں, سپرویژن ضروری ہے. اس کے جو خواب ہیں, جو اس کی صلاحیتیں ہیں, جہاں پہ اس کی صلاحیتیں جا رہی ہیں ان صلاحیتوں کو
یوز کیا جائے. اب جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے اسٹارٹ میں یہ بات عرض کی تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک یوٹیوبر بن جائے, فیس بک انفلوئنسر بن جائے, اور یہ ایک فن انکم ہے کہ آپ نے فن بھی کیا, آپ نے اپنے آپ کو کسی ہرڈل میں بھی نہیں ڈالا, اور آپ کے پاس جتنی آپ کی جو ہے ایک آپ کی زیادہ یوٹیوب لائکس ہوں گے اتنی آپ کی انکم جنریٹ ہوگی. دیکھیں یہ کوئی برائی نہیں, اس لیے کہ بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنے کوکنگ شوز کرتی ہیں اور لوگوں کو بزنس فراہم کرنے کے موقع دیتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آن لائن بزنس سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وہ پروڈکٹ سیل ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہے, برا استعمال بھی ہے, لیکن ہر چیز کو زندگی میں بیلنس رکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی کم عمری سے اس چیز کا آغاز کر لیا, فلاحی کاموں کا, آپ کی سماجی شخصیت کا تو بلٹ اپ ہوئی ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس کو ویژن میں رکھا تھا اپنے؟ دیکھیں میرا ویژن جو تھا وہ کوئی دنیاوی شخصیت نہیں تھی. میرا ویژن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام تھے, جنہوں نے بچوں کے اوپر, یتیم بچوں کے اوپر بہت ان کی وصیتیں ہیں, اور ہمارا جو ادارہ کی اور پاکستان ویلفیئر ہے وہ یتیم بچوں کے اوپر ہی کام کرتا ہے. تو میں نے انسپریشن آقا رسول سے لی اور ان کے وسیع سے لی کہ جو انہوں نے کہا کہ یتیم بچوں کا خیال رکھا جائے اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں. لیکن ہمارے خود کے ایسے اعمال تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو جسٹیفائی کر سکے اپنے حوالے سے, لیکن زندگی میں کہتا ہوں کہ ہر شخص زندگی میں آتا ہے تو کسی مقصد سے بھیجا جاتا ہے, اور اگر انسان کو اپنا مقصد سمجھ میں آ جائے تو پھر چیزیں اس کے مطابق جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, بننا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا سیرت, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں تو سارے مسلم سائنٹسٹ ہیں ہمارے پاس, جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ ساری ہمارے مسلمانوں نے کی ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے جبکہ ہمارے مکتبہ فکر میں سب سے زیادہ علمیت تھی اور سب سے زیادہ تعلیم کا فروغ تھا. دیکھیں میں دوسروں کے تو اوپینینز کو تو میں نہیں سمجھتا کہ دوسروں کے اوپینینز کیا ہوں گے, لیکن میرا ذاتی اوپینین دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب انسان کے اندر خود مختاری جب آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ہر علم پہ اس کو عبور حاصل ہے. دیکھیں ہمارے پاس جب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مدارس کا ایک سلسلہ ہے کہ چھٹے امام سے جو ہے وہ بنیاد ڈلی, کہ انہوں نے ایک سکوت کا ٹائم تھا جب یہ حالات خراب تھے بنی ہاشم کے اوپر, ایک سکوت کا پیریڈ آیا تھا. اس پیریڈ کے اندر ہمارے چھٹے امام نے انسٹیٹیوشنز اور مختلف یونیورسٹیز کا قیام کیا, اور وہاں پہ لوگ سیکھنے آتے تھے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ اب تو چونکہ آپ کو علم یوٹیوب سے مل جاتا ہے, آپ کو شریعت جو ہے وہ گوگل پہ بھی مل جاتی ہے, تو ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ کے اندر اتنے ڈفرینسز کریٹ ہو جائیں کہ آپ اپنے مرکز کو نہ پہچان سکیں. اگر کسی ایک نوجوان کو کوئی فقہی مسائل ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ ایک بچہ جو کچے دماغ کا بچہ ہے, جس کے مائنڈ میں اتنا شعور نہیں ہے, اور اس نے ایسا کوئی سوال جو وہ اپنے والد سے نہیں پوچھ سکتا, یا اس کو ایسے فقہی مسائل ہیں, شرعی مسائل ہیں, تو وہ جا کے پھر یوٹیوب پہ تلاش کرتا ہے. وہاں پہ پھر اس کو بہت سارے ایسے لنکس ملتے ہیں جو مختلف تھیوریز اور مختلف سٹڈیز کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن بہت سوچ سمجھ کے ڈالی گئی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک سمجھ لیں ڈویژن کریٹ ہو گیا کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں, کچھ نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے کرتے ہیں. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں ویسٹرن کنٹریز کا, آپ کو پورا اسٹرکچر جو نظر آئے گا کامن ویلتھ کنٹریز کا, آپ کو پورا وہی اسٹرکچر نظر آئے گا جو مدینہ کی حکومت میں رائج تھا. اور پاکستان میں اگر آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں اس چیز کو, کہ پاکستان کے اندر اگر آپ اس چیز کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں اس چیز کا, تو آپ کو وہ چیز کہیں سے بھی نظر نہیں آئے گی کہ اس طریقے سے کیا اسلام میں اس طریقے سے حقوق ہیں آپ کے پڑوسی کے, آپ کے ہمسائے کے, اور جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں. یہ جو نوجوانوں کا مسئلہ جس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, کہ نوجوانوں کے دماغوں میں ایک بہت بڑا ڈائیورژن کریٹ کیا گیا ہے, اور اس وجہ سے نوجوان صحیح چیز کو جو ہے وہ کیچ نہیں کر پا رہے ہیں, اس طرف نہیں جا پا رہے ہیں. اچھا
پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیسز کمزور ہوتی ہیں، جب آپ کی فاؤنڈیشن کمزور ہوتی ہیں، پھر آپ کو صحیح راہ پہ چلنے کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس ہمارے اماموں کے بتائے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری تعلیمات ہیں. ہم ہمیشہ اس کو جب بھی اس کے اوپر کبھی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یار مولوی نہ بن، تم مطلب اسلام مت جھاڑو. دیکھیں اس کے اندر بہت سارے فلسفے چھپے ہوئے ہیں جس کو گوروں نے اور ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں نے اپنائے، اور آج ان کی کمیونٹیز، ان کی سوسائٹیز جو ہیں وہ بوم کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، ان میں غربت کیوں نہیں ہے، ان میں افلاس کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے پرائیورٹیز کو چوز کیا. انہوں نے یہ چوز کیا کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ نے 10 لوگوں کو اٹھانا ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک تو برداشت نہیں ہے، اور پھر ہمارے اندر خود مختاری جب آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یا ہمارے علماء مراجدین ہیں جو بتائی گئی ہیں، چونکہ ایک سلسلہ ہے اور ایک سلسلے سے علم آ رہا ہے. اگر آپ میں خود اتنا طاقت ہے اور اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ خود اس چیز کا اجتہاد کر سکیں تو ٹھیک، ایک الگ بات ہے. لیکن جو چیز ہمیں علماء کرام سے ملی ہے، اور ہم اگر بکس کو پڑھیں نہ کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اوپر جا کے تاریخ کو تلاش کریں، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو 100% چیز نہیں ملے گی. جو کتابیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جس کتابوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے، کتنے ایسے لڑکے ہیں کہ جنہوں نے جا کے نہج البلاغہ کو پورا پڑھا ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ریلیجیس بک ہے. نہیں، اس کے اندر زندگی، عام زندگی کے پہلو چھپے ہوئے ہیں کہ آپ نے صرف ایک کامیاب انسان ہی نہیں بلکہ کامیاب باپ بھی بننا ہے، کامیاب بھائی بھی بننا ہے. کامیاب انسان اسی طرح مکمل ہوتا ہے جب وہ ہر رشتے میں مکمل ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک ڈائیورژن ہے جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان اس مرکز پہ جمع نہیں ہو رہا ہے، جس کا فائدہ ان غیر اقوام نے اٹھایا ہے جنہوں نے اس چیز کی ضرورت کو سمجھا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا مجھے سیرت کہ آج کل کی یوتھ جو ہے وہ بہت جذباتی بھی ہے، آپ اس بات کو ایگری کریں گے؟ دیکھیں جذباتی تو بڑے بھی ہوتے ہیں، اور میں یوتھ کی جہاں تک بات کروں گا، دیکھیں میں یوتھ کو سمجھنے کے لیے دیکھیں جذبات آپ کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ جذبات مطلب کام کے جذبے کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے یا نہیں نیگیٹیوٹی میں پوچھا ہے کہ آج کل کے ینگ جنریشن کو بہت جلدی مایوسی ہوتی ہے، بہت جلدی غصہ آتا ہے، بہت جذباتی ہوتے ہیں، وہ پیچھے سے یعنی آل کینوس نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا ہے، وہ سڈن ریئیکشنز دے رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بہت زیادہ پائی گئی ہے اب بنسبت پچھلی نسل کے. دیکھیں جو ہمارے بزرگوں کو تجربے ہوئے ہیں وہ اس دور کے حساب کے تجربے تھے، رائٹ. جو تجربے میرے والد کو ہوئے ہوں گے یا ان کے والد کو ہوئے، وہ سمجھ لیں کہ کچھ سالوں پہلے ہوئے. اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ جذباتی ہماری نوجوان نسل ضرور ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہمارے دور میں یہ ہوا تھا، ہمیں ان کے دور میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے ان کو روکنا ہوگا جس کا ہمیں ماضی میں ایکسپیرینس ہو چکا ہے. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جب آپ کسی دور کو کسی دور سے موازنہ کریں گے تو پھر ایک گیپ ضرور بنے گا. یہ جو گیپ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے ایکسپیرینسز کسی اور کے اوپر لاتے ہیں. اس جذباتیات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کے لیول پہ آ کے اور ان کے مزاج کو سمجھنا ہوگا کہ اس دور کا نوجوان جو ہے وہ کن چیزوں سے گزر رہا ہے. دیکھیں پچھلے زمانے میں نہ فیس بک تھا، پچھلے زمانے میں نہ اسکائپ تھا، نہ ٹویٹر تھا. اچھا اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ آپ باہر گلی محلے میں جا کے کھیلتے بھی تھے، آپ اپنے آپ کو پبلک گیدرنگز میں انوالو بھی کرتے تھے. اب تو ہر بچہ گیجٹ کے اوپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا کسی کے بھی بزرگ، وہ بچوں کو ہر بات پہ اس بات کو ان کو بتائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں خاندان میں تمہارا کزن یہ کر رہا ہے. جس میں بار بار اس چیز کے اوپر کر رہا ہوں کہ کمپیریزن جو ہے وہ ہر چیز کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. تو مطلب کہ ہمیں اپنے جو ہمیں ایکسپیرینسز ہوئے ہیں نا، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی وہی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. اچھا آخر میں آپ جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری ینگ جنریشن کو فیوچر کے حوالے سے؟ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں، اور اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو دنیا کے کسی فورم پہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور میں ایک بات اور کہوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ کسی طرح سیاست میں جو ہے آئیں. اب سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی پارٹی کے لیے نعرے لگانے شروع ہو جائیں. نہیں، آپ اپنے آپ کو پروفیشن چوز کریں،
آپ سیاسی فورمز کے اوپر آئیں, آپ اس طرح سے اسمبلیوں کے اندر جائیں, آپ کی رسائی ہو. آپ اپنے حقوق, اپنے عوام کے حقوق تبھی اٹھا سکتے ہیں جب آپ مشینری کا حصہ ہوں. تو اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں, پروفیشن کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کو مضبوط کریں, لیکن فائنینشیل جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے ساری چیزیں پیچھے ہو جائیں گی. تو فائنینشلی اسٹرانگ کریں تاکہ آپ خود بھی اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں اور اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے مسائل کو بھی حل کر سکیں. بہت بہت شکریہ سیرت عباس صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور آپ کی جو ہے وہ یہ آواز ساری جنریشن سنے گی. اباؤٹ فیوچر کے نام سے ہمارا پروگرام. ناظرین, میں بہت شکر گزار ہوں اپنے گیسٹ کی, اور اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہوئے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. پھر انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اباؤٹ فیوچر لے کر حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.